اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و ناظرین. پروگرام روشنی جو سفر میں شاکر علی احمد صاحب مخاطب ہے. ناظرین اڑی شخصیت یقیناً اساں سان موجود ہے جی کہ پنجی پوری زندگی جو ہے انہوں ریڈیو پاکستان کے لیے گھر گھر انہوں ڈرامہ لکھا ہے, افسانہ لکھا ہے, ملک کی وڈی خدمت کی ہے, پاکستان کے باہر بھی ہے. پر جڏहिं हुन सां वेयूं था त ईअं लॻे थो जीअं हिकु शफ़ीक़ उस्ताद असां सां गॾु मौजूदु आहे. हुन पंहिंजी ज़िंदगीअ खे जेको आहे पाकिस्तान जे लाइ वक़फ़ कयो ऐं हिन जी वॾी कोशिशि इहा रही त जेको बि हुन वटि मवाद आहे, जेको बि इल्मु आहे, जेको बि शऊर आहे, जेकी बि आगाही आहे उहो पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान खे ॾेई सघनि. डॉक्टर फरीदुल्लाह असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जेके पाण सिद्दीकी आहिनि. तमामु असां सां गॾु इन अंदाज़ में मौजूदु आहिनि जॾहिं असां कचहरी कंदा आहियूं त ईअं लॻंदो आहे ॼण हिकु ख़ूबसूरत शख़्स ऐं शख़्सियत ऐं सुठी किरदार जी शख़्सियत असां गॾु मौजूदु आहे ऐं पंहिंजे जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे वखेरे रहिया आहिनि. ऐं पाण रेडियो ऐं गॾो गॾु FM रेडियो उन्हनि ते बि पाण घणो कमु कयो आहे. अॼु असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि. ऐं 14 अगस्त जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन जा जेके हिननि हिजरत कई त उन ई हवाले सां जश्न आज़ादी यकीनन जेको पंहिंजे 14 अगस्त हर साल ईंदी आहे हर को पंहिंजो मल्हाईंदो आहे, उन्हनि जो बि वॾो हिन जो बि किरदारु आहे. अचो त वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं. डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह के करम नवाज़िश साहब की मेहरबानी. आज मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि एक रेडियो पाकिस्तान का बड़ा ब्रॉडकास्टर यहाँ पर है और एक तालिब इल्म ऐसे से ऐसी बात नहीं शाकिर साहब, क्योंकि आपने सैकड़ों दर्जनों आपने इंटरव्यू कर चुके हैं रेडियो पे और इस तरह से आप क्योंकि बड़ा ब्रॉडकास्टर लोग हैं आप. आपकी ज़रा नवाज़िश शाकिर अली साहब, और मैं आपका मशकूर हूँ. आप शाकिर अली, मैं आपका मशकूर कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और मैं यहाँ इस धरती पर आया हूँ जिसका नाम धरती है, पाक धरती, सरजमीन पाकिस्तान पर. ये एक दूसरी धरती है जो आपका चैनल है और माशाल्लाह मैं आपके साथ मौजूद हूँ. और डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि अपने जो मेहमान हो उससे तालीमी सिलसिला एक हो वो पूछा जाए कि किस तरीके से उन्होंने नशे व फराज से अपने तालीम हासिल की, क्या मसाइल रहे. मैं बताता हूँ आपको. तालीम का सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब रहा है मेरे साथ. इंसान शुरू करता है जब बचपन में, ज़ाहिर है तो घर की तालीम होती है, माँ बाप की तरबियत होती है, और अगर मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह तो सबसे पहले तो उसकी कुरानी तालीम होती है. मुझे याद है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, देहरादून हिंदुस्तान का एक बड़ा मशहूर शहर है और बड़ा खूबसूरत शहर है. वहाँ पे मिलिट्री डून्स कॉलेज था जहाँ लोग तरबियत हासिल करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में. वहाँ मैंने अपनी तालीम का बुनियादी तौर पर जो सिलसिला शुरू किया था, फैज़ान सूफिया एक मदरसा था जहाँ से मैंने दीनी तालीम का सिलसिला शुरू किया. उसके बाद मेरे वालिद चूँकि मिलिट्री स्टेट ऑफिसर थे तो मुख्तलिफ़ मकामात पर उनका तबादला होता रहता था, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, और मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ उसका तज़किरा अभी मैं करूँगा. उसके बाद फिर मैं वहाँ आया और फिर पाकिस्तान बना, मैं पाकिस्तान आ गया. मैट्रिक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में आकर किया था. और एक बड़ी मज़े की बदौलत बड़ी दिलचस्प बात है कि मैट्रिक में 10 यानी एक पहला साल चले गए, 10 साल होते हैं मैट्रिक करने में. मैंने 10 मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ा है मैट्रिक करते करते. उसकी 2 वजह थी. एक तो ये चूँकि मेरे वालिद के मुख्तलिफ़ मकामात पर तबादला होता रहता था तो हर दफ़ा एक नया स्कूल होता था, और कुछ एक ही शहर में भी मैंने 1-2 स्कूल वैसे भी बदले थे. तो मिल्लत हाई स्कूल मुल्तान कचहरी रोड बहुत मशहूर स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया. उसके बाद उसी मुल्तान शहर में एक बहुत मशहूर कॉलेज है, गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान, जो अपने वक्त का बहुत ही मशहूर तरीन कॉलेज इसलिए रहा है. एमरसन वहाँ का गवर्नर था पंजाब का, उसने उसको कायम किया था. और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उनका अब्दुल हमीद उनका नाम है, बहुत ही तालीम याफ्ता थे, लंदन से उन्होंने PhD किया हुआ था. बस उस कॉलेज में मैं पढ़ता रहा. टोटल कितनी डिग्री आपने हासिल की? मैं यूँ रहा सिलसिला, मैं बताऊँ आपको कि मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैंने DHS किया और मैंने LLB ज्वाइन किया. और मज़े की बात बताऊँ, SM लॉ कॉलेज में जब मैंने दाखिला लिया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हमारे इतने मशहूर वज़ीर आज़म यहाँ के गुजर चुके हैं, बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़ा नाम, उससे पहले वो वहाँ पढ़ाते रहे. और मैंने इसी दिलचस्पी में वहाँ से SM लॉ कॉलेज को ज्वाइन किया था कि मैं उनके ज़ेर साया तालीम हासिल करूँगा. बड़ी शख्सियत थी, लेकिन अफसोस इस बात का कि जब मैं दाखिल हुआ उस वक्त वो वहाँ से जा चुके थे और सियासत में दाखिल हो गए थे. सही. अच्छा ये बताइए कि फिर आपने एक सिलसिला आपका जॉब का भी रहा, जॉब भी आप करते रहे, फिर रेडियो से भी मुंसलिक रहे, अपने ड्रामे, ये क्या एक सिलसिला? मैंने एक वक्त में बहुत मुख्तलिफ काम किए, उसका फ़ायदा भी हुआ, उसका नुकसान भी हुआ. बस अल्लाह ताला ने देखिए इस दुनिया में बुक अलमिनिया कायम की हुई है. एक बहुत ही, जैसे एक सामने गुलदस्ता रखा हुआ है, इस पर गुलाब का फूल मुझे दिख रहा है, मोतिया भी दिख रहा है, हरे रंग का पत्ता भी है. इन तमाम चीज़ों से हमें लुत्फ़अंदोज़ हम हो रहे हैं. गुलाब की सुर्खी, उसकी खुशबू, हरियाली, उसके बाद ये मोगरे का फूल. इसी तरह इंसान ने ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ नौइयत की इंसान की ज़िंदगी होती है. मैंने एक वक्त में बहुत सी चीज़ों को किया, बहुत सी चीज़ों में दिलचस्पी ली. जैसे कि आपने खुद ही कहा, आपने फरमाया
مجھے نہ صرف تعلیم سے دلچسپی رہی بلکہ میں ایک اور عجیب وغیرہ بات بتاؤں, مجھے سائنس سے بڑی دلچسپی رہی. اور میں بچپن سے, جب میں تیسری کلاس میں تھا اس وقت سے مجھے الیکٹرانک سے دلچسپی رہی. اور میں نے ایک پہلا الیکٹرانک یعنی ریڈیو بنایا تھا جس کو کرسٹل سیٹ کہتے ہیں, جو بغیر بجلی کے اور بغیر بیٹری کے چلتا ہے. وہ میں نے اس کو اسمبل کیا تھا. صحیح. الیکٹرانکس میں مجھے دلچسپی, پھر اسی میں دلچسپی بڑھتے بڑھتے میں نے ہالی ووڈ ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ تھا, وہاں سے میں نے کورس بھی پاس کیا, صرف شوقیہ, جس کو میں نے کبھی کسی پروفیشنل اس میں استعمال نہیں کیا. آج بھی میرے گھر میں ایک چھوٹی سی لیب ہے جہاں میں مختلف تجربات کرتا رہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ مجھے پڑھنے کا ہمیشہ شوق رہا, مختلف کتابیں پڑھتا رہا. اسی پڑھنے کے شوق میں جب انسان بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے شاکر صاحب, تو جس طرح انسان بہت زیادہ کھا لے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے, تو اس کو اگلنا پڑتا ہے. صحیح. اسی طرح جب انسان بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے ایسے ہی تو پھر وہ اگلتا ہے. تو اب وہ جو میں نے اتنا پڑھ لیا تو پھر اس کو میں نے کتابی شکل میں, دراصل یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے, جو کتابیں میں نے لکھی ہیں, آپ کے سامنے میری کتاب موجود ہے, اس میں ایک فہرست بھی ہے جس میں اور بھی میری کتابیں ہیں. جی. تو ہوا کے دوش پر, یہ ہوا کے دوش یہ کیا ہے یہ سلسلہ اس کا؟ یہ ہوا کے دوش پہ دیکھیں, اس میں مائکرو فون بھی بنا ہوا ہے, ایک پرانا ریڈیو بھی بنا ہوا ہے. صحیح. یہ ریڈیو پاکستان سے جو نشر ہوئے ہیں ڈرامے, یہ میرے ڈرامے اس کے اندر ہے. اچھا, یہ جو ریڈیو پاکستان سے ڈرامے نشر ہوئے, یہ پورا اس کا مجموعہ ہے؟ اس کا مجموعہ ہے, ہواؤں کے دوش پر. ہوا کے دوش پر. صحیح. اور یہ آپ جو وہ لوگ اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں اور جو ٹیلی ویژن پہ یقیناً مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, دھرتی ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ جو زیادہ عمر والے موجود ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ریڈیو کا اپنا ایک سحر تھا, ایک اپنا جادو تھا. اور خاص طور پر ریڈیو پاکستان کراچی کا اسٹوڈیو نمبر 9 بہت مشہور تھا. اور ایک زمانہ تھا شاکر صاحب کہ جب اسٹوڈیو نمبر 9 سے ڈرامے ہوا کرتے تھے تو ایک سناٹا چھا جاتا تھا. لوگ اپنی دکانیں پہلے بند کر دیتے تھے اور گھر پہنچ جاتے تھے کہ بھئی وہ آج ڈرامہ آنے والا ہے. اور اس کے لیے بڑے بڑے رائٹر موجود تھے, رضی اختر شوق تھے, آغا ناصر تھے, حسینہ معین نے بھی اس میں ڈرامے لکھے, نہ جانے کتنے نام تھے جو اس کے اندر ڈرامے آتے رہے. میں بھی بچپن میں جب ان ڈراموں کو سنتا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سی ایک شوق سا ہوتا تھا, تعجب ہوتا تھا, یہ کون لوگ ہیں جو لکھتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو بولتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی صداکاری کرتے ہیں. تو چنانچہ پھر میں نے ریڈیو کو جوائن کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں صداکاری بھی کی, براڈ کاسٹنگ میں نے کی, مختلف لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا. اور پھر مجھے وہ جو میرا اندر ایک جو جوش اور ولولہ تھا ڈرامہ کا, تو پھر میں نے ڈرامے لکھنے شروع کیے. اور جب میرا پہلا ڈرامہ اسٹوڈیو نمبر 9 سے نشر ہوا تو اس کا عنوان تھا دوستی. تو مجھے ایک عجیب سی مطمئن میں رہا اور ایک مجھے ایک سیٹسفیکشن انگریزی کا استعمال کر رہا ہوں, اچھا سا لگا کہ میرا ریڈیو بھی, میرے اسٹوڈیو نمبر 9 سے میرا ڈرامہ بھی نشر ہو رہا ہے. صحیح. اچھا ایک یہ بتائیے, ٹوٹل آپ کی کتابیں کتنی آئی تھی؟ ناول ماہ کامل, انجانے راستے, امرت بھنور, دھوپ چھاؤں, پراسرار لڑکی, گردش, موت کی خوشی, ترجمہ آپ نے کیا تھا, متعدد افسانے, مضامین, ریڈیو کالم, مجموعہ, ریڈیو ڈرامے, ہوا کے دوش پر, یعنی اتنی سارے آپ نے 6 کتابیں لکھی ٹوٹل. اتنی کتابیں. تو یہ کیا مقصد تھا, کیوں لکھا ہے, یا کیا آپ نے دیکھا, کیا سمجھا؟ کیوں لکھا تھا؟ دراصل میں نے جیسے کہ بتایا بدہضمی ہو جاتی ہے, انسان بہت زیادہ پڑھ لیتا تو اپنے اس خاتمے کو درست کرنے کے لیے لکھتا تھا. پہلے تو میں بچوں کے رسالے میں لکھتا تھا. ابھی آپ دیکھیے میرے سامنے ایک رسالہ پڑا ہوا ہے, ساتھی کر کے ہے. اسی طرح ایک اور رسالہ نکلتا تھا وہاں دہلی سے, اس کا نام تھا کھلونا. اس کے بعد ایک رسالہ نکلتا تھا نونہال, ایک تو ہمدرد نونہال نکلتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, بہت مشہور رسالہ ہے. اس سے پہلے ایک اور نونہال رسالہ نکلتا تھا, اس میں 1953 میں میری پہلی کہانی چھپی تھی, اس کا عنوان تھا مکھن ڈبل روٹی. مجھے اس طرح لکھنے کا شوق ہوا اسکول کے زمانے میں, تو پھر میں لکھتا گیا. پھر اس کے بعد میں نے 5 ناولیں لکھی, اس کے بعد مضامین لکھے, اس کے بعد سے ریڈیو ڈرامے لکھے, یہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پھر آپ نے اپنے بچوں کو لائے اس طرف, کبھی ان کا شوق ہوا کہ یہ بھی؟ بچوں کا شوق یوں رہا کہ وہ میری کتابیں پڑھتے تو رہے بڑے شوق سے اور ان کو مزے لیتے رہے, لیکن خود ان کو لکھنے کا شوق نہیں. میری ایک بیٹی, بڑی بیٹی ہے, اس کا نام ہینا ہے, ہینا صدیقی کے نام سے. اس کو میں نے کچھ شوق دلایا تھا تو اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھی. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میری بڑی بیٹی ہینا صدیقی کی کہانی BBC لندن سے نشر ہوئی تھی. BBC لندن میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, BBC لندن کے اردو سروس کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں ایک پروگرام ہوتا تھا, اس کا عنوان تھا ماں. جی نہیں, اس کا عنوان تھا ماں. ماں تو کہانی کا عنوان تھا. دیکھا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. رضا لیاب بھی اس کو کیا کرتے تھے اس پروگرام کو, اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بچے وہ کہانی کے بچوں کی قید نہیں تھی, اس کے اندر کسی عمر کی قید نہیں تھی, بس یہ تھا کہ کہانی ماں کے اوپر ہونا چاہیے جس میں ماں کی محبت کا اظہار ہو. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا, کیونکہ بچوں کا پروگرام شاہین کلب اس کا نام تھا, وہ شاہین کلب پروگرام ہوتا تھا. میں نے کہا بیٹی تم شاہین کلب میں رضا لیابدی صاحب نے جو کہا تو تم کہانی لکھو ماں کی محبت کے اوپر. تو وہ کہنے لگی کہ اب وہ اپنی امی کی طرف اس کا ذہن گیا, میری وائف کی طرف. تو کہنے لگی میں امی کی, میں نے کہا نہیں کوئی ضرور نہیں کہ تم اپنے ماں پہ لکھو. ماں تو کوئی چیز بھی ہوتی, یعنی میں بتاؤں آپ کو, ایک چڑیا ہے وہ بھی ماں ہے, ایک بکری ہے وہ بھی ماں ہے,
جتنی مادہ ہیں چاہے وہ جانور ہو چاہے پرندے ہوں وہ ماں ہوتی ہے. تو اس زمانے میں ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت آسٹریلین طوطے پلے ہوئے تھے رنگ برنگے آپ دیکھیں. تو وہ اس کی ہانڈی میں نے لگا رکھی تھی, اس میں وہ انڈے دیتی تھی اور بچے نکالتی تھی. ہوا یہ تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا اور وہ ہانڈی سے نیچے گر گیا. اب وہ جو ماں چڑیا تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ جو ہانڈی کے اندر بچہ ہے میں اس کو کھلاؤں یا اس کو کھلاؤں. تو چنانچہ ہوا یہ کہ چھوٹا بچہ جو ہانڈی سے باہر گرا تھا وہ مر گیا بیچارہ. اور اس کو دیکھ کر میری بیٹی کو ہنا اس کو بڑا دکھ ہوا کہ ابا یہ کیا ہوا, دیکھیے بیچارہ مر گیا, اب اس کو میں کیا کروں, چلیے ہم اس کو دفناتے. میں نے کہا بیٹی تم اسی کے اوپر کہانی لکھو, اس ماں پر, یہ جو چڑیا کے اوپر گزری. تو چنانچہ اس چڑیا کے اوپر اس نے ماں کے اوپر کہانی لکھی اور مجھے بتاتے خوشی ہوئی ہے کہ کئی ہزار کہانیاں آئی تھیں کیونکہ پوری دنیا سے انہوں نے کہانی وہ مانگا تھا. اس میں میری بیٹی کا کہانی جو ہے اول نمبر آئی تھی. صحیح. اچھا یہ سازا بتائے کہ پھر آپ آگے بڑھے, پھر آپ براڈ کاسٹ کتنے سال رہے آپ براڈ کاسٹر؟ میں ابھی ہوں, ابھی براڈ کاسٹر ہوں, چل رہا ہے سلسلہ. میں ایف ایم پہ کرتا ہوں, انٹرویوز کرتا ہوں. ایک ایف ایم 2-3 ایف ایم ہے جس پہ میں کام کرتا رہا ہوں. اس وقت تو صرف ایک ایف ایم پر ہوں. اور ریڈیو پاکستان کا سلسلہ کیسے رہا؟ ریڈیو پاکستان کا سلسلہ میرا ہمیشہ رہا کہ میں نے وہاں نوکری نہیں کی, چاکری نہیں کی, لیکن یہ میں نے ہمیشہ کیا کہ وہاں میں ایک فری لانس کے طور پر کام کرتا رہا ہوں. صحیح. وہاں کے سینئر سٹیزنس کے پروگرام میں حصہ میں لیتا رہا, وہاں ڈرامے لکھتا رہا, وہاں میرے کالمس نشر ہوتے رہے, یہ سارا سلسلہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی سامان عمری کے حوالے سے کہ آپ کے پاس اتنا مواد ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ سامان عمری تو میں نے سامان عمری کے نام سے تو نہیں لکھی, لیکن میری جتنی کہانیاں ہیں, جو جتنے میرے ناول ہیں, اس میں دراصل میری زندگی کی جھلک ہے. میرے اپنے جو تجربات ہیں زندگی کو, ان کو میں نے جو اس ناولس کے اندر جو کردار ہیں ان کے اندر سمونے کی کوشش کی. مثلا میرا ایک ناول ہے ماہی کامل. ماہی کامل یعنی پورا چاند. اس کا جو ہیرو ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے, LED کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. کیونکہ مجھے الیکٹرانکس سے, مجھے فلکیات سے ہمیشہ بہت دلچسپی رہی, اور اسی لیے میں, آپ یہ دیکھیے, میں امریکہ گیا, اور امریکہ میں خاص طور پہ میں ہیوسٹن گیا اور ناسا گیا. میرا بھانجا ہے جس کے بعد میں جا کے ٹھہرا تھا, اس کے ماموں آپ ہیوسٹن جا کے وہاں ناسا میں جا کے کیا کریں گے, وہ پرانے راکٹ رکھے ہوئے ہیں, بھائی چاند پہ گئے تھے. میں نے کہا نہیں تو نہیں معلوم مجھے کتنی دلچسپی ہے. تو مجھے لے گیا اور میں نے ناسا کو بہت گہرائی سے اس کو دیکھا, اور وہیں سے میں نے متاثر ہونے کے بعد یہ اپنا ناول لکھا ماہی کامل. اور اس ماہی کامل میں میرا ہیرو جو ہے اس کا نام ہلال ہے, میں نے اس کو چاند کی سرزمین پر پہلی مرتبہ اتارا ہے. میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نیل آرمسٹرانگ نہیں بلکہ میرا ناول کا ہیرو جو ہے ینگ اسٹوڈنٹ ہلال, وہ سب سے پہلے چاند کی دھرتی پر اترا تھا. لمبی کہانی ہے کہ میں آپ کو دوں گا, انشاءاللہ آپ یہ ناول پڑھیے گا. تو چونکہ میرے ذہن میں سائنس اور فلکیات تھی تو میں نے خود اسی طرح جو کچھ بھی میں سوچ رہا ہوں, پاکستان سے جو میری محبت رہی ہے, اپنی دھرتی سے جو محبت رہی ہے, ہم ہجرت کر کے جب آئے تو کس طرح آئے, یہ ساری چیزیں میں نے اپنی کہانیوں میں سمویا ہے. تو دراصل وہ ہیں تو کہانیاں, لیکن دراصل میری کہانیاں ہیں. کتنے ملک گھومے آپ نے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں یورپ میں اچھے خاصے ممالک میں گھوما ہوں. فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, انگلینڈ گیا ہوں. اسی طرح پھر میں امریکہ گیا, اس کے امریکہ کے مختلف شہروں میں گیا, ہیوسٹن, نیو یارک, ڈیلس. پھر میں کینیڈا گیا, وہاں میں مختلف شہروں میں گھومتا رہا. انڈونیشیا میں ایک کانفرنس میں گیا. انڈیا کے میں نے کافی شہر دیکھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور بیرون ممالک کو کس طرح رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یوں کہنا چاہیے اگر ہم مقابلہ کریں تو کن چیزوں میں مقابلہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے, یہ سونی دھرتی پاکستان جو ہے, یہ میری دھرتی ہے, یہ میری ماں ہے, ماں دھرتی ہے. اور انسان کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی. ماں آپ کے خواہ کیسی کیوں نہ ہو, آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہو, کچھ بھی کر رہی ہو, لیکن آپ اس کے قدموں میں گردن جھکا کے بیٹھ جاتے. میں پوری دنیا میں نے گھوما, بہت ترقی کی ہے انہوں نے, ہم سے بہت آگے ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن جو مزہ جو لطف اپنی اس دھرتی میں ہے اور یہاں رہنے کا ہے وہ کہیں اور نہیں. اچھا یہ ایک ساتھ ساتھ جو ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کسی سے سیکھتا ہے. جی آپ نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا؟ بڑوں سے میں نے سیکھا, میرے جو بزرگان دین تھے ان سے یہ سیکھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے عزت کرنا. بڑوں انہوں نے سب سے پہلے سکھایا کہ بیٹے ہماری عزت کرو. جب آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو آپ کے چھوٹے آپ کی عزت کریں گے. یہ سلسلہ چلتا ہے اور یہ دنیا عزت سے قائم ہے. تو بڑوں نے سب سے بڑی بات یہ بتائی کہ عزت کریں, اور عزت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت جب آپ کریں گے کسی بڑے کی تو جو ان کا نقش قدم ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں, جو ان کی زندگی ہے, آپ بھی وہی وتیرہ وہی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہی آپ کی عزت کا جو ہے خیال ہوگا. اگر آپ ان کی عزت نہیں کرتے آپ, اور تو پھر یقیناً آپ ان کی راہ پہ بھی نہیں چل پائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی. ناظرین اسنا کر موجود ہے مشہور معروف شخصیت ہے. تو وقت ہے بریک جو امروتا وقفے کا.
کا ناظرین پروگرام روشنی جو سفر میں ساں گن موجود ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی براڈ کاسٹر مشہور معروف شخصیت ہے یقیناً اساں موجود ہیں یہ چیزیں اڑی شخصیتوں یقیناً زندگی میں ملندیوں ہیں پر ڈاڈو ڈکھیوں اڑے گوہر نایابن کے گولن پدو ہے اصل کوشش یہ ہوندی ہے اڑی شخصیتن کے اساں ساموں آنیوں جنساں علم شعور آگاہی میں فائدو تھے نالج میں ودیک اضافو تھے چھاکان تے جیکن ایسا اڑن کا پرے رہنداسوں تو اساں کے کا خبر نہ پوندی رستہ کیڑا نہ اساں کے انداز کیڑا ہلنو کی ہے ضرور نہیں کہ اساں انہاں دے نقشے قدم تے ہلوں مقصد ہے کہ انہاں کے ساموں رکھی کرے انہاں جی جیکی سٹھائیوں انہاں کے اپنائے جے جیکن انہاں دی روشنی میں اساں ودیک پنجے حساب سے کم کیوں یہ بھی شیوں تھیندیوں ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ ہے جی فرمائیے کہ ڈاکٹر آپ کیسے بنے یا یہ کیا مقصد ہے کہ ہاں وہ میں نے بتایا نا کہ زندگی میں بہت سے شوق رہے وہ یہ تھا بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں میرے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا لکڑی کا بڑا خوبصورت پالش کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہوم ڈاکٹر تو وہ انڈیا کی بات میں کر رہا ہوں جب اس ڈھکن کو میں کھولتا تھا تو اس میں لمبی لمبی شیشیاں چھوٹی چھوٹی اور وہ اس میں کھسی ہوئی تھی اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گولیاں میٹھی میٹھی گولیاں اور لکھا ہوا تھا ہوم ڈاکٹر تو میں نے اپنے والد سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے ڈبے میں کہنے بیٹے اس میں ہومیوپیتھک گولیاں ہیں اور یہ اس سے علاج ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ ہومیوپیتھی کیا ہے تو اس وقت جو کچھ بھی انہوں نے سمجھایا ہوگا میرے دل میں نہیں تھا لیکن بعد میں ہوا یہ کہ جب میں اپنی تعلیم سے فارغ ہوا اور یہاں کراچی میں میں ایک انشورنس کمپنی برٹش انشورنس کمپنی میں ملازم ہو گیا تھا تو شام کا وقت میرے پاس فالتو ہوا کرتا تھا تو تعلیم کا جیسے میں نے بتایا جب لاء کالج سے میں فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تو سینٹرل پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک کالج ناظم آباد میں ہے یا جناح کالج کے بالکل سامنے تو وہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں ہے یہ 1976 کی میں بات کر رہا ہوں 1976 میں نے وہاں داخلہ لیا 4 سال کا یہ کورس ہے اور وجہ کیا تھا وہی شوق اپنے والد کا وہ ڈبہ مجھے یاد تھا اور وہ میرے ذہن میں تھا اور میں نے سوچا تھا اس وقت جب میں اپنے والد سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کو کوئی خاص تو میرے ذہن میں ہمیشہ کیوریوسٹی تھی ایک تجسس تھا کہ بھئی یہ ہے کیا یہ طریقہ علاج کیا ہے ایلوپیتھی یہ ڈاکٹرس پہ تو ہم جاتے رہتے ہیں یہ کون سا طریقہ علاج ہے تو چنانچہ میں نے اس کو جوائن کیا اور اپنے شوق پر صرف اس لحاظ سے کہ اس علم کو میں جانوں اور میں نے 4 سال وہاں میری وہ جو ہیں میری وائف مجھ سے کہتی تھی کہ آپ کیا کر پائیں گے اور 4 سال کا اتنا لمبا کورس ہے لیکن میں آفس سے آتا تھا آنے کے بعد ایک کپ چائے پیتا تھا اس زمانے پہ ویسپا اسکوٹر تھی اس کو میں چلاتا ہوا سیدھا کالج پہنچتا تھا اور رات کو 8 بجے وہاں سے واپس آتا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ہندوستان میں پاکستان بنا پاکستان کو بنایا تو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا جی یہ کیا کیفیت تھی کیا معاملات تھے؟ واہ کیا یہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا اللہ شکر الحمدللہ کہ واقعی پاکستان 1947 14 اگست 1947 کو میں موجود تھا. میری عمر اس وقت تقریباً 7 8 یا 9 سال کی تھی میرے خیال 9 سال کی تھی کیونکہ میں 38 کا پیدائش 9 سال کا میں اس وقت تھا. تو پاکستان میرے سامنے بنا. ہوا یہ تھا ہم جو شہر میں رہتے تھے اس کا نام تھا الہ آباد اور یہ وہ شہر ہے جہاں 1930 میں اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد مشہور ہے. اگر آپ تاریخ پاکستان پڑھیں گے تو تاریخ پاکستان میں جب علامہ اقبال کے ذکر آئے گا تو آپ کو خطبہ الہ آباد کے وہ دکھائی دے گا سر فہرست آپ کو ملے گا کیونکہ 1930 میں علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس بات کا پرچار کیا یہ تصور پیش کیا کہ مسلمانان ہند کے ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے طور پر اپنی اسلامی طور پر اپنی زندگی گزار سکیں. تو میں اس شہر کا ہوں اور یہ وہ شہر ہے جہاں گنگا جمنا کا سنگم ہے اور پنڈت جواہر لال نہرو اتنا مشہور کانگریسی لیڈر وہ بھی وہیں کا تھا. صحیح. تو پھر کس طرح اچھا میں بتاؤں ہوا یہ تھا 6 جون 1947 ابھی پاکستان نہیں بنا پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 اور میں 6 جون 1947 کی بات کر رہا ہوں. 6 جون کو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے قائد اعظم کی تقریر نشر ہوئی اور اس تقریر کو ہم سب گھر والے بیٹھے تھے. میرے گھر میں ایک بہت بڑا اس زمانے میں والو ریڈیو ہوا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا بڑا سا ڈبہ ہوا کرتا تھا جب آپ اس کو آن کریں تو تھوڑی دیر بعد وہ گرم ہوتا تھا تب اس میں آواز آتی تھی. 6 جون کو قائد اعظم کی تقریر نشر ہوئی اور ہمارے سارے جتنے عزیز و قریب تھے سب ہمارے گھر کے اس کے اندر بیٹھک کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر موجود تھے اور بڑے انہماک کے ساتھ تقریر سن رہے تھے. میں اس وقت کھیل کود رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا. تو جو بھی ہمارے بزرگان دین تھے وہ سب نے ہمیں منع کیا کہ بیٹے بھاگو نہیں خاموش ہو بیٹھ جاؤ تم بھی سنو کیا ہو رہا ہے. میں بڑا حیران کہ یہ کیا کون سا پروگرام ہے وہاں نہ میں سمجھتا تھا کہ ریڈیو پہ تو صرف گانے آتے ہیں لیکن سب اتنے غور سے قائد اعظم کی تقریر سن رہے تھے. میں بھی بیٹھ گیا. اس کے بعد قائد اعظم کی پوری تقریر انگریزی میں ہوئی. اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا جو ہمارے بڑے مشہور براڈ کاسٹر نیوز کاسٹر تھے شکیل آپ نے نام سنا شکیل احمد صاحب ریڈیو پاکستان کے بڑے مشہور نیوز کاسٹر تھے.
انہوں نے اس کا ترجمہ پیش کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم نے اپنی تقریر کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا زوردار نعرہ لگایا. تب مجھے احساس ہوا، کیونکہ وہ نعرے اس سے پہلے بھی میں سن چکا تھا. ہمارے جتنے اس زمانے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور میرے گھر میں ایک بہت بڑی قائد اعظم کی تصویر ڈرائنگ روم میں لگی تھی، اور مجھ سے جو بڑے میرے بھائی تھے جو عزیز و قریب تھے وہ سب پاکستان کی باتیں کیا کرتے تھے. تو قائد اعظم کے منہ سے جب اس کا اردو ترجمہ ہوا اور میں نے سنا تو پتہ چلا کہ نہیں صاحب، اب اسی سرزمین ہند میں ایک ایسا خطہ بننے والا ہے جس کا نام پاکستان ہوگا، اور تمام مسلمان وہاں موجود ہوں گے، اور ہم اپنے اسلامی طریقے سے اس وہاں زندگی گزار سکیں گے. اور ہم لوگ جو ہندوستان میں ہیں، جو شاید پاکستان نہیں بن پائے گا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، ہجرت کرنی پڑے گی. تو چنانچہ ہر شخص جو وہاں موجود تھا، ہمارے پاس جائیدادیں تھی، گھر تھا، گھر بار تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن سب نے اپنے خوشدلی کے ساتھ اس کو چھوڑا، اور اس سرزمین پاکستان جس کو کہتے ہیں ہم یہاں آئے. کتنی قربانی دینی پڑی اس کے لیے؟ بے شک بہت قربانی دینی پڑی. آپ کو تو اس کے بارے میں بڑی کہانیاں ملیں گی سننے کو، بڑے مضامین لکھے گئے ہیں، بڑے ناولس لکھے گئے. نسیم اعجازی کا ایک بڑا مشہور ناول ہے خاک اور خون، میں چاہوں گا کہ آپ نے یقیناً شاید پڑھا ہوگا. اس کے اندر آپ دیکھیے وہ گرداسپور کا علاقہ تھا جو پہلے پاکستان میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے بعد ریڈ کلف جو تھا جس سے باؤنڈری وال بنائی تھی، اس کی باؤنڈری کھینچی تھی کہ پاکستان کا کون کون حصہ ہوگا، ریڈ کلف نے گرداسپور کو ہندوستان کا حصہ قرار دے دیا. اس کے اوپر وہاں جو قتل و غارت اور بربادی تباہی ہوئی ہے وہ پڑھنے سے تعلق کرتا ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، یہ اس کو ہم نہیں بھولنا چاہیے. ہوا ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، ہر شخص اپنی جگہ خوش ہے، اب تک کاروبار ہر شخص نے جما لیا، لیکن جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی وہ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. یقین مانیے کہ وہاں سے آنے والوں کے نہ صرف زندگی کی قربانیاں دی. ٹرین چلتی تھی، اگر 100 آدمی چلے تو مشکل سے 10 پہنچ پائے، 80-90 راستے میں سکھ اور دوسرے ہندو لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. تو قربانیاں تو ہم نے دی. آپ لوگ مطلب یہ آپ کے سامنے جو کتنی ٹرینیں آئی تھی؟ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ خاص طور پہ پنجاب سے جو ٹرینیں چلتی تھی اور جو وہاں سے گزرتی تھی، امبالہ، امرتسر، جلندھر، وہاں سے آتی تھی، ان کے ہاں بڑی تباہی ہوئی. اس کی وجہ کہ وہ سکھ کا علاقہ تھا، اور سکھوں کو نہ جانے کس بات کا خار ہو گیا تھا، کس طرح ان کو چڑھا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں سے بے تحاشا. ہم چونکہ الہ آباد کے تھے تو وہاں سے جب ہم چلے ہیں تو میں آیا تھا بامبے سے پانی کے جہاز کے ذریعے میں کراچی پہنچا ہوں. تو راستے میں بھساول ایک اسٹیشن آتا ہے جو کہ بامبے کے قریب ہے. وہاں جس وقت ہماری ٹرین پہنچی ہے تو جناب اعلان ہوا کہ ہر شخص اپنے دروازے بند کر لے، اس کے ٹرین کی کھڑکیاں گرا لی جائے. پتہ چلا کہ آگے جو پلیٹ فارم آنے والا ہے بھساول کا، اس کے اندر سکھ لوگ جو ہیں اپنی کرپان، اپنی تلواریں لیے تیار کھڑے ہیں کہ جو بھی وہاں آئے گا ان کو شہید کیا جائے گا، ان کا سامان لوٹ لیا جائے گا. تو چنانچہ انجن ڈرائیور جو تھا وہ کچھ سمجھدار تھا، اس نے ٹرین اسٹیشن سے پہنچنے سے پہلے جنگل میں گاڑی کو روک دیا، اور ہم سب اتر گئے اور دوسری پٹریاں پار کرتے ہوئے کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئے. یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ بات ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن کے بعد ہمیں ایک ٹرین ملی جو ہمیں بامبے لے کے آئی. تو تباہی بربادی ہوئی. جو بیچارے نہیں اترے تھے، جنہوں کا نہیں دیکھا جائے گا، وہ آگے چل کے پتہ چلا کہ کافی لوگ اپنے بچوں کو، عورتوں کو بھی چھوڑ دیا، بعض میں کنویں میں اپنے آپ کو پھینک دیا. یہ کیا ایک سلسلہ رہا؟ کنویں کا سلسلہ یہ تھا کہ عزت کی بات تھی. مثلا جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب ان کی خواتین کی بے عزتی ہو رہی ہے تو وہ بیچاری کیا کرتی. ان کے مرد جو تھے کہیں اور چل گئے تو انہوں نے جا کے چھلانگ لگا دی اپنی عزت بچانے کے لیے. یہ صورت پیدا ہو گئی. لیکن یہ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ اس سرزمین پاکستان کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، پھر جا کے ہم نے اس کو اس قابل بنایا کہ آج ہم یہاں موجود ہیں. پھر بھی بعض اوقات ہم جو ہے ناشکری ادا کرتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں جتنی محبت اور جتنا پاس و خیال اپنے ملک کا رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں کسی چیز کے لیے، قربانی آپ نے اسی چیز کے لیے دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو چونکہ ہمیں اس سرزمین سے محبت ہے تو ہمیں اپنے محبت کے اظہار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. صرف اس بات کے نہیں رونا چاہیے کہ صاحب ہم یہ چھوڑا، بات ختم ہو گئی اپنی جگہ. اب ہم پاکستانی ہیں، مجسم پاکستانی ہیں، اور ہمیں اس دھرتی پہ رہنا ہے، اور یہی ہماری جگہ ہے، یہی ہمیں دفن ہونا ہے. ہمیں اسی سے محبت ہے. اچھا، ہمارے بعض حضرات جو ہیں وہ ایک بات یہ عموماً کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہندوستان تھا، ہم اپنے ہندوستان میں رہتے تھے، ہم پاکستان میں آگے. آج بھی یعنی اتنے فخر سے وہ نام لے رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی چیزیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک وہ محبت نہیں کی. نہیں میں بتاؤں آپ کو، یہاں تھوڑی سی غلط فہمی میں بتاؤں. یہاں کچھ سیاسی مسئلہ آ جائے گا، پتہ نہیں میں سیاسی بات کروں نہ کروں. خاص طور پہ آج کل آپ نے دیکھا مختلف کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو اس طرح کا پرچار کرتی ہیں، کچھ ان کے خلاف بھی بات کی جاتی. جب وہاں سے آ چکے ہیں ہم تو آ چکے ہیں، اب وہاں کوئی تعلق نہیں رہا. صحیح. لیکن انسان کے جو اپنی آباء و اجداد جو ہوتے ہیں، جو اپنے پرانی تاریخ ہوتی ہے، اس سے تو وابستگی ہوتی ہے نا.
جب میں ذکر کروں گا تو ظاہر ہے کہ میں اپنی اس دھرتی پہ پہنچوں گا, اس جگہ پہنچوں گا جہاں میں پیدا ہوا تھا. لیکن یہ کہنا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ایسے چند لوگ کہتے ہوں گے, لیکن حقیقت ان کے دل میں اپنے وطن سے محبت ہے. کم از کم میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, یا اپنے عزیز و قریب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو میرے ساتھ یہاں ہے, کہ اب ہم یہی ہمارا ملک ہے, یہی ہمارا وطن ہے, اور یہی ہمارا سچا وطن ہے, اور ہم سے وہی محبت ہم کرتے ہیں جو کسی زمانے میں ہم اپنی اس دھرتی سے کرتے رہے ہوں گے, جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہوگا. تو اچھا ہم یہ کیسے کہتے ہیں پھر جی ہم لوگ جو ہے نا کوئی بھی بات کرتے ہیں جی جی تو ہمارا تصور پھر وہیں چلا جاتا ہے نا, ایک قسم کا ہوتا ہے. لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستانی ہے, وہاں کے جو بھی مسلمان رہ رہے ہیں جی آج بھی وہی, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں. یہاں تو ہم آزاد ہیں, ہر چیز ہمیں مل رہی جی بے ہے, شک. آج وہی کھیتی باڑی بیچارے کر رہے ہیں سب چیزیں. تو ہم کیا کہیں گے, یہ ہم تو پاکستان میں آزاد ہیں, تو کیا وہ اپنے ملک میں آزاد نہیں؟ نہیں, وہ دیکھیے میں بتاؤں آپ کہ جو لوگ وہاں رہ گئے تھے, جو نہیں آئے, جو اب اس وقت ایک ہندوستانی پاکستانی ہیں, ارے ہندوستانی مسلمان ہیں, ان کی اپنی ایک کمیونٹی ہے, وہاں 20% ہے. وہ کچھ مشکلات بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں جم کر کاروبار بھی کر رہے ہیں. بہت سے ایسے علاقے ہیں, بمبئی میں آپ چلے جائیے, وہاں میں امن برادری جو وہاں موجود ہے وہ بالکل ان کے اندر ضم ہے اور کام کر رہی ہے. تو تھوڑی سی مشکلات تو ہیں. ہم نے آخر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ اگر وہ ہے, ہم وہی تو پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہی تھا نا, کہ ہم ایک ایسے سرزمین پہ پہنچے جہاں ہم اپنے اسلامی طور طریقے پر, آج دیکھیں ہم بڑے اطمینان سے, ابھی کچھ دن بعد بقرعید آنے والی ہے, سب سے بڑی آپ دیکھیں ہمارے دوسرے ممالک میں جو باہر لوگ چلے گئے ہیں, ہمارے بچے میرے جو چھوٹے ہیں, نواسے نواسیاں اور یہ وہ آتے ہیں, وہ صرف پاکستانی شوق میں آتے ہیں کہ جہاں وہاں گائے ذبح ہوتے ہیں ہم سڑکوں پہ دیکھیں گے, ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہمارا مذہبی فریضہ ہم قربانی دیتے ہیں. یہ چیز آپ وہاں نہیں کر پاتے. وہاں دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے نام پر, گو کشی کے نام پر. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں, وہ بات ختم ہو گئی, اب ہم یہاں ہیں, یہی ہمارا یعنی آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں آگے تو ہر چیز کو قربان کر دی جائے, کہ پاکستان میں آگے تو پیچھے کی یادیں بھی ہم ختم کر دیں. اصول تو یہ بنتا ہے. یادیں تو دیکھیے میں بتاؤں, یادیں تو انسان کے محض نہیں ہوتی نا, کچھ انسان کی حسین یادیں وابستہ ہوتی ہیں, بچپن کی باتیں ہیں. اگر میں جب پیدا ہوا تھا اور بچپن میں جو کھیل کود میں کرتا تھا, جس علاقے میں کھیلتا تھا, جو کھاتا تھا, وہ میں اپنے ذہن سے صرف اس لیے محو کر دوں کہ میں پاکستان آ گیا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بھی حسین یادیں ہیں, وہ بھی وہ یادیں ہیں, وہ بھی وہ علاقہ تھا, وہاں بھی بڑی بڑی مساجد تھی, وہاں بھی وہ تمام تعلیم کا سلسلہ تھا. تو وہ یادوں کو اپنے ذہن میں رکھتے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن صرف یہ کرنا کہ صاحب وہی سب کچھ تھا اور اب کچھ نہیں, مقابلہ کرنا وہ غلط ہو جائے گا. لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں قدر کتنی کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ اپنے پاکستان کو پوری قدر کرنی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی کہ ہماری سرزمین جو ہے, ہماری دھرتی ماں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ماں کا جو آپ درجہ دیتے ہیں وہی آپ پاکستان کو درجہ دیتے ہیں. لیکن ماں کے ساتھ ظلم بھی تو زیادہ ہوتا ہے نا, اولاد زیادہ کرتی ہے. تو ماں کے ساتھ جو ظلم کرتی ہے اولادیں بے شک کرتی ہیں, لیکن وہ اچھی اولاد نہیں ہوتی. ان کی ماں کی جو بددعائیں لگتی ہیں اس کو, تو اس کا اثر پھر ان کے اوپر ہوتا ہے. ماں کے ساتھ ظلم کرنا تو اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا. ماں ایک ایسی پاک ہستی ہے کہ جس کا انسان کو ہمیشہ اپنی محبت کا, اپنی اس کا کیا کہنا چاہیے, اظہار کرنا چاہیے اپنے محبت کا اور اپنے احترام کا. اچھا ایک ہی بات ہے, آپ نے کوئی جلسے جلوس ہوتے دیکھے اس وقت؟ جی ہاں بالکل دیکھیں, بڑے بڑے جلسے جلوس دیکھیں, اور پاکستان کے حق میں اس سرزمین پہ کہ جہاں بڑی بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی, وہاں میں نے وہ جلسہ ہوتے دیکھا ہے کہ جہاں سب مسلمان جمع ہیں اور وہاں وہ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان زندہ باد, ہندوستان کے سرزمین پر. اچھا یہ آپ نے آنکھوں سے جی دیکھا؟ بالکل بالکل. اسی شہر آپ کے گلی کوچوں سے بھی لوگ گزرتے ہوں گے؟ گلی کوچوں میں لوگ جو تھے وہ بھی دیکھیں, وہ جھنڈا لے کے نکلتے تھے, ہرے رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے. اس زمانے میں پاکستان کا ہمارے یہ پرچم نہیں بنا تھا کہ جس میں سفید پٹی ہو, صرف ایک ہرا پرچم اگر آپ کے پاس ہے, پرچم ہے جس میں چاند تارا بنا ہوا ہے, تو وہ اظہار ہوتا تھا ایک ایسی سرزمین کا کہ جو پاکستان جو ہے. لیکن پاکستان پھر بنا اور اس کے اندر ہم نے سفید پٹی اسی لیے لگا لی کہ جو اقلیت ہے, اور پھر یہ ہمارا ایک قومی جھنڈا بن گیا. کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا, یہ آپ نے جھنڈے کے اوپر بات کی, تو آخری پیغام میرا یہ ہوگا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کو اپنا جھنڈا نہ بنائیں. صحیح, میں آپ سمجھ گئے ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی. میں نام نہیں لینا چاہتا اس پارٹی کا, لیکن یہ ہے کہ پاکستان ہمارا پرچم جو ہے, ہم کو اس کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے کسی پاک کتاب کا احترام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح 14 اگست آنے والا ہے, میں لوگوں سے, آپ کی تو خیر لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہم اپنے جھنڈے کے احترام کریں. وہ جھنڈیاں جو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, جب وہ زمین پر گرتی ہے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے, اس کو چوم کر میں اٹھا لیتا ہوں. کبھی بھی ایسا نہ کیجیے. 14 اگست کے بعد
जब वक्त गुजर जाए तो उस झंडे को लपेट के एहतराम के साथ आप रख लीजिए। से बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने मुफीद मालूमात दी और हम यूँ कहेंगे कि बल्कि बसरार हमने खुद रहनुमाई आपसे हासिल की, क्योंकि हम भी एक तालिब इल्म हैं और आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, तो हम भी बनने की कोशिश करेंगे यकीनन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम तशरीफ़ लाने के। नाज़रीन इन दुआ सां अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए त असां बि अहिड़े वॾनि जे जेके नक्श क़दम ते हलूं ऐं उन्हनि खे कुझु सिखूं ऐं कुझु पिरायूं, छाकाणि त हिकु ॾींहुं असांखे बि इन फील्डनि में अचिणो हूंदो आहे त यकीनन जेको पंहिंजे माज़ी खां सबक़ सिखे थो उहो ई हमेशह कामयाब थी वेंदो, न त इंसान जूं सदियुनि में ईअं गुज़री वेंदो आहे जिन ख़बर ई कान पई। प्रोग्राम रोशनी जो सफ़र मां शाकिर लिखी ॾींदा इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।